बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। आप सबकी खिदमत में मेरा अस्सलाम वालेकुम और वेलकम हो गया हमारे चैनल औराक पर। आज हम एक बहुत ही खूबसूरत किस्सा क़ससुल अंबिया का आपको सुनाएंगे, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का। मेरे सुनाए जाने वाले किस्सों में सबसे आसान किस्सा मैं इसको कहूँगी। उसकी वजह ये है कि ये पूरा का पूरा किस्सा कलाम पाक में एक ही जगह आया है। ये वाहिद किस्सा है जिसे अल्लाह ताला ने एक ही जगह कुरान पाक में तफ़सील के साथ बयान फ़रमाया है और वो है सूरह यूसुफ़ में। अगर आप सूरह यूसुफ़ को बारमानी पढ़ लें तो आपको ये किस्सा पूरा का पूरा समझ आ जाएगा। इस किस्से की बहुत अजीब-सी बात है। बात ये है कि इससे पहले जितने भी किस्से क़ससुल अंबिया में आपको सुनाए गए हैं, उसमें आपने देखा होगा कि पहले फ़रावानी आती है और फिर जब अल्लाह का ज़िक्र सामने आता है, यानी पहले जितने भी अंबिया अलैहिस्सलाम थे, वो खुशहाल रह रहे थे। जैसे ही एक तरह से अल्लाह का ज़िक्र आता है तो क्या हो जाता है कि अंबिया अलैहिस्सलाम पे क़यामतें टूटनी शुरू हो जाती हैं, लोग परेशान करना शुरू कर देते हैं, उनकी मुखालफत करते हैं और फिर कहीं न कहीं जाके अंबिया अलैहिस्सलाम का हौसला टूटता है या फिर वो अपने आप को एक तरह से लिमिटेड भी कर लिया बहुत सारी जगहों पे, बहुत सारे अंबिया अलैहिस्सलाम ने। लेकिन यहाँ पे थोड़ा-सा डिफ़रेंट है किस्सा कि यहाँ पे हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के किस्से में शुरू में थोड़ा-सा परेशानी है और उसके बाद फिर बहुत आरामदेह और सुकून वाली ज़िंदगी भी उन्होंने गुज़ारी और बीच में बहुत मुश्किलात भी बर्दाश्त की। जैसे ये किस्सा दोहराया जाएगा आपको बताएँगे हम इसमें। ये किस्सा कुरान करीम में इसको अहसनुल क़सस कह के बुलाया गया है और इस किस्से में सैयदना याक़ूब बिन इसहाक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हो का भी ज़िक्र है और यूसुफ़ बिन याक़ूब रज़ी अल्लाह तआला अन्हो का भी ज़िक्र है। ये मक्की है और इसमें कुछ इत्लाम है, कुछ आज़माइश का ज़िक्र है और जब इसको सुना जाता है तो कुछ रहम के जज़्बात भी आपके दिल में उभरेंगे, आसूदा हाली के जज़्बात भी आएँगे और फिर ऐसा भी है कि कहा ये जाता है कि अगर कोई आसूदा हाल जो है वो इस किस्से को सुन ले या कोई आज़माइश वाला बंदा इस किस्से को सुन ले, तो उसके दिल को बड़ा सुकून मिलता है और बड़ा तस्कीन मिलती है इसको। ये कहा जाता है कि सूरह हूद के बाद सूरह यूसुफ़ नाज़िल हुई। सूरह हूद का ज़िक्र अगर आपने पहले भी कई दफ़ा हमने किया है मुख्तलिफ़ अंबिया को पढ़ते हुए कि आपने देखा कि उसमें बहुत सारे अंबिया का ज़िक्र है, ख़ास तौर पे कौम हूद का और कौम सालेह का ज़िक्र है, फिर उनकी तबाहियों का ज़िक्र है और उसके बाद फिर ये सूरत आती है जिसमें बहुत ही सब्र और बहुत ही तस्कीन का ज़िक्र है, तस्कीन का समा बनता है। कहा ये जाता है कि ये आमुल हुज़्न में नाज़िल हुई थी। आमुल हुज़्न कौन-सा साल था? जिसमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे चचा हज़रत अबू तालिब जो हैं वो दुनिया से पर्दा फ़रमा गए थे, इंतकाल फ़रमा गए थे और आपको पता है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफ़ा कहा था कि कुरैश ने मुझसे असल दुश्मनी तो मेरे चचा अबू तालिब के इंतकाल के बाद ही शुरू की है, यानी आपका इतना बड़ा वो सहारा थे और आपके पीछे ढाल थे कुरैश के और आपके दरमियान, इसका काफ़ी दफ़ा ज़िक्र भी हो चुका है। और जैसा मैं बार-बार कहती हूँ कि मेरी जो बातें हैं जो बहुत सारी दूसरी आपको वीडियोज़ मिलती हैं, उनमें आपको हज़रत अबू तालिब के बारे में ख़ास तौर पे जब आप सुनेंगे आप मेरी शुरू की वीडियोस खालिद बिन वलीद की तो आपको हज़रत अबू तालिब का रवैया जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरैश के दरमियान जो ढाल थी वो भी नज़र आएगी वहाँ पे। बहरहाल कहने का मकसद ये है कि यहाँ पे आमुल हुज़्न के मौके पे उसी साल में सूरह यूसुफ़ नाज़िल हुई और दूसरा जो अल्लाह ताला ने सदमा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात को दिया था, वो था आपकी प्यारी ज़ौजा हज़रत ख़दीजतुल कुबरा के इंतकाल का। कहा ये जाता है कि हज़रत अबू तालिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के इंतकाल के 3 दिन के बाद आप भी दुनिया फ़ानी से कूच कर गई थी। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और
اس کے بعد آپ کو معلوم ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بہت غمزدہ ہو گئے تھے، وہ اپنی بیوی سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے، حضرت خدیجہ علیہ السلام سے۔ اور اس میں یہ بھی بتاتی چلوں، ایک روایت ذہن میں آ رہی ہے ابھی کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ 4 خط کھینچے، اور اس کے بعد آپ نے صحابہ سے ارشاد فرمایا کہ تمہیں معلوم ہے کہ یہ خط میں نے کس لیے کھینچے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا، صحابہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ ہمیں نہیں معلوم۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں ان 4 خواتین کا ذکر کرنا چاہتا ہوں جن کو جنت میں اعلیٰ مقام حاصل ہے۔ اور جب پوچھا گیا کہ وہ کون ہے تو آپ نے فرمایا کہ حضرت مریم بنت عمران یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ، حضرت خدیجہ بنت خویلد یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ، اور حضرت فاطمہ بنت محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی حضرت فاطمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، پیاری بیٹی، اور حضرت آسیہ بنت مزاحم یعنی حضرت آسیہ علیہ السلام جنہوں نے حضرت موسیٰ کو اپنی گود میں لیا تھا، فرعون کی زوجہ تھی وہ۔ تو ان چاروں کا مقام خواتین میں بلند مقام ہے جنت میں۔ تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق ہے۔ بہرحال سورہ یوسف جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس لیے بھی نازل فرمائی گئی تاکہ جو ان کے دل میں ایک درد تھا اس کو وہ تسکین پا سکیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ غمزدہ شخص اگر سورہ یوسف سنتا ہے تو تسکین حاصل کرتا ہے۔ تو میں چاہوں گی کہ سورہ یوسف کا ذکر بالکل اسی انداز سے کروں جیسے قرآن پاک میں آیا ہے، اور زیادہ تر میں ترجمے کے ساتھ آپ کو سناؤں گی۔ یہاں یہ بات بھی کہنا بہت ضروری ہے کہ بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ مختلف صورتوں کا اور مختلف لوگوں کا یا مختلف انبیاء کرام کا جو تذکرہ کیا ہے وہ ایک تسلسل کے ساتھ نہیں کیا ہے۔ تو سورہ یوسف کو تسلسل سے کیوں بیان کیا گیا؟ تو اس میں ڈیفینیٹلی ایک خاص بات جو سامنے آتی ہے وہ یہ کہ بہت سارے لوگ مشرکین اور یہ بات کوئی نہ کہہ سکے کہ جی ہمارے قرآن پاک میں کسی چیز کی کمی رہ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ تسلسل بھی ہے اس میں، اور تھوڑا سا ہر مختلف جگہوں پہ بھی قصوں کو مختلف جگہوں پہ بیان کرنے کے لیے ایک جو بنیادی بات سمجھ میں آتی ہے میرے، وہ یہ ہے کہ تاکہ تکرار سے ہم اس بات کا صحیح رنگ سمجھ سکیں، اس بات کی صحیح اہمیت کا اندازہ کر سکیں۔ یہ بات بہت اہم ہے۔ بہرحال میں قصے کو زیادہ لمبا نہیں کرنا چاہتی ہوں کہ قرآن پاک سے اسی طرح سے شروع کروں۔ بسم اللہ کرتے ہیں پھر۔ یہ سورت بسم اللہ کے بعد شروع ہوتی ہے الف لام اور را سے، اور اس میں سب سے پہلے جو ہے یہ کہا گیا ہے کہ یہ روشن کتاب کی آیتیں ہیں، بے شک ہم نے اس قرآن کو عربی نازل کیا تاکہ تم سمجھو۔ اس میں یہ بات یہاں پہ ضرور میں کہنا چاہوں گی کہ حق سے مراد توحید، رسالت اور قیامت کے وہ دلائل ہیں جنہیں اس صورت میں بیان کیا گیا ہے، اور یہ کہ یہ صورت جو ہے وہ کتاب روشن کی طرح ہے۔ کتاب مبین کے معنی ہیں حق و باطل کو واضح کرنے والی کتاب، اور دوسرا معنی یہ ہے کہ اہل عرب میں اس کتاب کو معنی واضح ہیں کیونکہ یہ ان کی زبان میں نازل ہوئی ہے۔ اچھا، یہاں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں جاننا ضروری ہے، کیونکہ قرآن کا ذکر کر رہی ہوں تو قرآن مجید کا مسلمانوں پر ایک حق یہ بھی ہے کہ وہ اسے سمجھیں اور اس کی غور و فکر کریں، اور اسے سمجھنے کے لیے عربی زبان پر عبور حاصل ہونا چاہیے، کیونکہ یہ کلام عربی زبان میں نازل ہوا، اس لیے جو لوگ عربی زبان سے ناواقف ہیں یا جنہیں عربی زبان پر عبور حاصل نہیں ہے انہیں چاہیے کہ اہل حق سے مستند علماء اور ان کی تراجم سے فائدہ اٹھائیں اور قرآن کو سمجھ کر پڑھیں۔ تو اس کے بعد اسی صورت کی جو آگے کی آیتیں آتی ہیں ہمارے پاس، اس میں ہمیں کہا گیا ہے کہ ہم نے تمہاری طرف اس قرآن کو وحی بھیجی، اس کے ذریعے ہم تمہارے سامنے سب سے اچھا واقعہ بیان کرتے ہیں، اگرچہ اس سے پہلے تم یقیناً اس سے بے خبر تھے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو
جو یہ میں نے بتایا تھا نا کہ ایک روایت ہے کہ کچھ عیسائیوں نے بھی حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کے بارے میں پوچھنا چاہا تھا، تو یہ صورت جو ہے یہ مکمل طور پہ ایک اللہ تعالیٰ نے وحی کے طور پہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہ نازل فرمائی، تاکہ اس سے وہ تمام واقعات جن سے حضرت یوسف علیہ السلام ہو کر گزرے تھے اور وہ ان کو واضح کر سکے، کیونکہ اس سے پہلے کچھ باتیں مبہم تھیں، اور جو باتیں یہودیوں کے پاس تھیں وہ بھی انہوں نے بہت زیادہ ان میں مختلف طریقے سے چینجز کی ہوئی تھی۔ آیت نمبر 3 میں ہے، یاد کرو جب یوسف نے اپنے باپ سے کہا، اے میرے باپ، میں نے 11 ستاروں اور سورج اور چاند کو دیکھا ہے، میں نے انہیں اپنے لیے سجدہ کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ اس سے اگلی آیت ہے، فرمایا، اے میرے بچے، اپنا خواب اپنے بھائیوں کے سامنے بیان نہ کرنا، ورنہ تمہارے خلاف کوئی سازش کریں گے، بے شک شیطان آدمی کا کھلا دشمن ہے، اور اسی طرح تیرا رب تمہیں منتخب فرما لے گا اور تجھے باتوں کا انجام نکالنا سکھائے گا، اور تجھ پر اور یعقوب کے گھر والوں پر اپنا احسان مکمل فرمائے گا، جس طرح اس نے پہلے تمہارے باپ دادا ابراہیم اور اسحاق پر اپنی نعمت مکمل فرمائی۔ بے شک تیرا رب علم والا ہے اور حکمت والا ہے۔ یہاں میں تھوڑی سی وضاحت کرتی چلوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی تھے۔ ایک ان کے سگے بھائی تھے بن یامین، جن کا ذکر میں نے حضرت یعقوب کے سلسلے میں بھی کیا تھا، اور باقی ان کے 10 بھائی اس طرح تھے کہ 6 ایک ماں سے تھے اور باقی کے 4 جو تھے وہ 2 کنیزوں سے تھے۔ تو اس طرح یہ پوری ایک جماعت بن جاتی تھی، مضبوط جماعت یہ اپنے آپ کو سمجھتے تھے، اور اس کافی زیادہ ان کو جیلسی فیل ہوتی تھی حضرت یوسف علیہ السلام سے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کیونکہ خود بھی ایک نبی تھے، تو ان کو اس بات کا احساس ہو گیا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام جو ہیں ان پہ بھی اللہ کی عنایت رہے گی، اور اسی وجہ سے جب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے خواب کا ذکر کہ انہوں نے ایک خواب میں ستاروں کو دیکھا ہے، جو 11 ستارے تھے، اور سورج اور چاند کو دیکھا ہے کہ جو ان کو سجدہ کر رہے تھے، تو وہ فوراً سمجھ گئے کہ یقیناً اللہ کی طرف سے اشارہ ہے ان کو کہ یہ برگزیدہ رہیں گے، اور اس کے بعد انہوں نے اپنے بیٹے کو تنبیہ کی کہ وہ اس بات کا ذکر اپنے بھائیوں سے نہ کرے، اور یہ بھی بتایا کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے منتخب فرما لے گا اور تجھے باتوں کا انجام نکالنا یعنی خوابوں کی تعبیر دینا بتا دے گا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس ایک بڑا علم جو تھا وہ یہ تھا کہ وہ خوابوں کی تعبیر بہت اچھی بتاتے تھے، تو اسی لیے انہوں نے کہا کہ تمہیں خوابوں کی تعبیر بتانے کا بھی علم سکھائے گا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کو پتہ ہے وہ واحد نبی ہیں جو 4 پشتوں سے نبی رہے، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام، پھر حضرت اسحاق علیہ السلام، پھر حضرت یعقوب علیہ السلام، اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام، تو 4 پشتوں کے نبی تھے، 4 پیڑھیوں سے نبی تھے، تو ظاہر ہے کہ برگزیدہ تھے۔ آگے اللہ تعالیٰ لکھتا ہے آیت نمبر 7 میں، بے شک یوسف اور اس کے بھائی کے واقعے میں پوچھنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ یاد کرو جب بھائی بولے، بے شک یوسف اور اس کا سگا بھائی ہمارے باپ کو سب سے زیادہ محبوب ہیں، حالانکہ ہم ایک جماعت ہیں، بے شک ہمارے والد کھلی محبت کے ڈوبے ہوئے ہیں۔ یوسف کو مار ڈالو یا کہیں زمین پر پھینک آؤ، تاکہ تمہارے باپ کا چہرہ تمہاری طرف رہے، اور اس کے بعد پھر تم نیک ہو جانا۔ ان میں سے ایک کہنے لگا، یوسف کو قتل نہ کرو، اسے کسی تاریک کنویں میں ڈال دو کہ کوئی مسافر اسے اٹھا کر لے جائے گا، اور اگر تم کچھ کرنے والے ہو۔ یہاں پہ میں پھر آپ کو تھوڑی سی وضاحت دینا چاہتی ہوں کہ حضرت یوسف کے بھائیوں کا ان سے جو گمان تھا وہ اس وجہ سے تھا کہ ایک تو باپ کی پوری توجہ حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف تھی۔ اچھا، توجہ دینا کوئی غلط بات نہیں ہے، اگر باقی بچوں سے آپ انصاف کرتے ہیں تو توجہ دینا کوئی بری بات نہیں ہے کسی ایک بچے پہ، تو لیکن
उन भाइयों को इस बात का अंदाज़ा था कि वो ये समझते थे कि हम लोग ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, तो हमारी तरफ ज़्यादा तवज्जो होनी चाहिए, इसलिए वो इस बात को पसंद नहीं करते थे। तो उन्होंने कहा कि ऐसा करते हैं कि हम यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को कत्ल कर देते हैं। तो उनका जो बड़ा भाई थे यहूदा, उन्होंने कहा नहीं, नहीं, कत्ल करना तो बहुत बड़ा जुर्म है, तो हम इसे कत्ल नहीं करते, बल्कि एक काम करते हैं कि हम इसको किसी ऐसी जगह फेंक आते हैं, जहाँ से इसको कोई भी मुसाफ़िर उठा के ले जाएगा, तो कम से कम ये ज़िंदा तो रहेगा। तो बिलाख़िर उन लोगों ने जो बात तय की वो ये कि कवासिम के रास्ते में अमुती नाम का एक कुआँ था, तो उन्होंने आपस में ये तय किया कि उस कुएँ में इसको फेंक दिया जाएगा। अच्छा, अब यहाँ ये भी एक बात सामने आई मुख्तलिफ बातों से कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम जब भी उनके भाई कहीं बाहर जाते थे, खेलने जाते थे, कहाँ जाते थे, तो कहते थे यूसुफ़ को मेरे पास छोड़ जाओ। इस तरह वो उनका पहरा दिया करते थे। तो आगे की सूरतों में कुछ बात इस तरह से आती है कि भाइयों ने कहा, "ऐ हमारे बाप, आपको मालूम है कि यूसुफ़ के मामले में आप हमारा एतबार नहीं करते, हालाँकि हम यकीनन इसके खैरख्वाह हैं। आप कल इसे हमारे साथ भेज दीजिए ताकि ये फल खाए और खेले, और बेशक हम इसके मुहाफ़िज़ हैं।" तो यहाँ पे हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के भाई जो हैं, वो अपने बाप से इजाज़त माँगते हैं कि किसी तरह से वो उनको यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को साथ ले जाने की इजाज़त दे दें, और ये बताया कि मैं हम जो है उसको खिलाएँगे, पिलाएँगे, खिलाएँगे और उसकी हिफ़ाज़त भी करेंगे। और यूँ अल्लाह का इरशाद है अगली आयत 13 और 14 में कि फ़रमाया कि बेशक तुम्हारा इसे ले जाना मुझे गमगीन कर देगा, और मैं इस बात से डरता हूँ कि इसे भेड़िया खा ले और तुम इसकी तरफ से बेखबर हो जाओ। उन्होंने कहा कि अगर इसे भेड़िया खा ही जाएगा, हालांकि हम एक जमात हैं, हम मौजूद होंगे जब तो हम किसी काम के ना हुए। फिर जब वो उसे ले गए और सब ने इत्तेफाक कर लिया कि उसे कुएं में डाल देंगे, और हमने उसे वही भेजी कि तुम ज़रूर इन्हें इनकी हरकत याद दिलाओगे और उस वक़्त वो जानते ना होंगे। इन सब बातों का जो तशरीह है वो ये है कि वो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के पास आए और ज़िद की कि उन्हें हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को उन्हें इजाज़त दें कि वो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को अपने साथ ले जाएँ। मगर हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपना ख़दशा ज़ाहिर किया कि तुम लोग अपने कामों में लग जाओगे और इसे भेड़िया खा जाएगा, क्योंकि उस एरिया में भेड़िए काफ़ी ज़्यादा थे। तो उन्होंने ये ख़दशा ज़ाहिर किया कि कहीं ऐसा ना हो कि भेड़िया खा जाए, तो उन्होंने कहा कि हम एक जमात हैं, अगर हमारी मौजूदगी में इसको भेड़िया खा जाए, तो हम तो फिर बहुत ही नाअहल होंगे। तो उस पे फिर, क्योंकि ये लोग सब एक इत्तेफ़ाक करके गए थे, और जब वो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को वहाँ से लेके निकले, आखिर इजाज़त देनी पड़ी हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को, और हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को जब वहाँ से लेके निकले, तो कहा ये जाता है कि उन्होंने रास्ते में उनको थोड़ी-सी उनसे बदमिज़ाजी भी दिखाई, और उसके बाद फिर वो उनको ए जैसे पहले मैंने बताया था कि कवासिम के रास्ते में एक कुआँ आता था मोती नाम का, उस कुएँ में उनको ले ले गए, उनको डालने के लिए ले गए। तो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को एक वही नाज़िल हुई, और अल्लाह ताला कहते हैं कि मैंने उनको ये बताया कि तुम ज़रूर इन्हें इनकी ये हरकत याद दिलाओगे, यानी वो वक़्त आएगा जब ये तुम्हें पहचानेंगे नहीं, मगर तुम इन्हें इनकी ये हरकत खुद याद दिलाओगे। और इस तरह वो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को उस कुएँ में डाल गए। कहा ये जाता है कि जब उन्होंने उस कुएँ में हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को फेंका, तो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम अल्लाह की हिकमत से पानी में नहीं गिरे, बल्कि वहाँ एक पत्थर था, उस पत्थर के ऊपर गिरे जाके, और फिर वो वहाँ उस पत्थर पे बैठ गए, ताकि और अल्लाह ताला की रज़ा का इंतज़ार करने लगे, क्योंकि उनको ये बात अल्लाह ताला ने बता दी थी वही के ज़रिए कि तुम्हें इस पत्थर से मैं निकाल लूँगा, इस कुएँ से मैं निकाल लूँगा। इस सूरत की अगली आयत, जिसे आयत 17 और 18 हम मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ उर्दू तर्जुमे के साथ। और वो उसके कुर्ते पर एक झूठा खून लगा लाए। याकूब ने फरमाया, बल्कि तुम्हारे दिलों में तुम्हारे लिए एक बात घड़ ली है, तो सब्र अच्छा, और तुम्हारी बातों पर अल्लाह से मदद चाहता हूँ। इस बात की वज़ाहत हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत हो के ये आती है कि वो लोग
عشاء کے وقت اپنے گھر آئے روتے ہوئے، اور آ کے اپنے باپ کو کچھ اس طرح سے بتایا کہ ہم دوڑ لگا رہے تھے، تو سامان کے پاس ہم نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بٹھایا ہوا تھا، اور وہاں پہ ایک بھیڑیا آ گیا اور اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کھا لیا، اور ساتھ میں ان کی قمیص یا ان کا کرتا دکھایا جس پہ وہ پہلے ہی سے ایک بکری ذبح کر کے اس کا خون لگا کے لے آئے تھے۔ تو جب حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس کرتے کو دیکھا تو کرتے کو دیکھ کے حیران ہوئے اور کہا کہ مجھے حیرت ہے کہ بھیڑیا اتنا رحم دل تھا کہ جس نے میرے لختے جگر کو تو کھا لیا لیکن اس کے کرتے کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا، یعنی میں یہ جان گیا ہوں کہ تم اپنی طرف سے کوئی بات گھڑ کے آ گئے ہو، تو اب میرے پاس اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے کہ میں تمہاری بتائی ہوئی بات پہ صرف اور صرف صبر سے کام لوں۔ اس سے آگے اللہ تعالیٰ آیت نمبر 19 میں فرماتے ہیں، اور ایک قافلہ آیا تو انہوں نے اپنا پانی لانے والا آدمی بھیجا، تو اس نے اپنا ڈول ڈالا اور پانی لانے والے نے کہا کیسی خوشی کی بات ہے، یہ تو لڑکا ہے، اور انہوں نے اسے سامان تجارت قرار دے کر چھپا لیا، اور اللہ جانتا ہے کہ وہ کیا کر رہے تھے۔ اس کی ان آیتوں کی تشریح یہ ہوئی کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام اس پتھر پہ بیٹھے ہوئے تھے تو ایک قافلہ وہاں سے گزرا، انہوں نے کسی آدمی کو بھیجا کہ جا کے کنویں سے پانی لے آئے، اس آدمی نے کنویں میں ڈول ڈالا تو حضرت یوسف علیہ السلام اس ڈول کے اندر بیٹھ گئے، جب وہ ڈول باہر نکالا گیا تو ایک بہت ہی خوبصورت لڑکے کو اس آدمی نے دیکھ کے خوشی کا اظہار کیا اور اس کو ایک ڈر سے چھپا دیا، کیونکہ اس زمانے میں کئی غلام بیچے جاتے تھے، تو اس نے یہ سوچا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ کہیں بھاگا ہوا غلام ہو اور اس کا مالک آ جائے، یا کوئی اور ڈر اس کے دل میں آیا، تو اس نے کیا کیا کہ وہ اس لڑکے کو چھپا لیا۔ اور یہ قافلے کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ مدائن سے مصر کی طرف جا رہا تھا، تو یہ لوگ جلدی جلدی جب مصر پہنچے تو آگے آیت نمبر 19 میں ہے، اور بھائیوں نے بہت کم قیمت چند درہموں کے بدلے میں اسے بیچ ڈالا اور انہیں اس پر کچھ رغبت نہ تھی، یعنی یہ کہ جب وہ مصر پہنچے تو اس ڈر سے کہ کہیں یہ کسی کا بھاگا ہوا غلام ہو یا کوئی اس کا مالک آ جائے، اس کو بہت ہی معمولی قیمت، یعنی صرف حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اپنے عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہ صرف 12 درہم کے عوض اسے بیچ ڈالا، اور جن سے اسے خریدا ان کے بارے میں اگلی آیت میں ہے ذکر، اور مصر کے جس شخص نے انہیں خریدا اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ انہیں عزت سے رکھو، شاید ان سے ہمیں نفع پہنچے یا ہم انہیں بیٹا بنا لیں، اور اسی طرح ہم نے یوسف کو زمین میں ٹھکانہ دیا اور تاکہ ہم اسے باتوں کا انجام سکھائیں، اور اللہ اپنے کام پر غالب ہے مگر اکثر آدمی نہیں جانتے۔ یہاں پہ پھر میں تھوڑی سی تشریح کر دیتی ہوں کہ اس وقت جن صاحب نے ان کو خریدا وہ وزیر خزانہ تھے مصر کے، اور وزیر خزانہ کو عزیز مصر بھی کہا جاتا ہے، تو عزیز مصر اس کو اپنے گھر لے آیا اور اپنی بیوی سے کہا کہ اس کو بہت عزت و احترام سے رکھو، اس کو اپنا بیٹا بنا لو، اگر یہ اچھی تربیت سے فائدہ مند ہوا تو ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں گے، کیونکہ وہ خود بے اولاد تھے اس وقت، اور اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ایک طریقہ بنایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک بہترین گھر عنایت فرمایا۔ کہا یہ جاتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام عزیز مصر کے پاس بڑے باوقار طریقے سے رہنے لگے اور تمام علوم بھی سیکھنے لگے، یہاں تک کہ شاہی خاندان کے یا شاہی محل کے کافی زیادہ کام جو ہیں وہ بعد ازاں ان کے ذمہ ہو گئے تھے۔ آگے 21ویں آیت میں ہے، اور جب یوسف بھرپور جوانی کی عمر کو پہنچے تو ہم نے اسے حکمت اور علم عطا فرمایا اور ہم نیکوں کو ایسا صلاح دیتے ہیں، یعنی جب حضرت یوسف علیہ السلام جو ہیں وہ اپنے بچپن سے نکل کے جوانی کی حدود کو پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کئی ایک ہنر سے نواز دیا، کیونکہ وہ بہترین تربیت میں تھے تو ظاہر ہے کہ وہ بہترین تربیت حاصل کر کے ایک باوقار شہری بن گئے تھے۔ آگے آیت نمبر 22 میں ہے پھر، اور وہ جس عورت کے گھر میں رہتے تھے اس نے انہیں ان کے نفس کو خلاف
پھسلانے کی کوشش کی اور سب دروازے بند کر دیے اور کہنے لگی، آؤ، تم ہی سے کہہ رہی ہوں۔ یوسف نے جواب دیا، ایسے کام سے اللہ کی پناہ، بے شک وہ مجھے خریدنے والے شخص میری پرورش کرنے والا ہے، اس نے مجھے اچھی طرح رکھا ہے، بے شک زیادتی کرنے والا فلاح نہیں پاتا۔ اس سے اگلی آیت، آیت نمبر 24 میں ہے، اور بے شک عورت نے یوسف کا ارادہ کیا، اور اگر وہ اپنے رب کی دلیل نہ دیکھ لیتا تو وہ بھی عورت کا ارادہ کرتا۔ ہم نے اس طرح کیا تاکہ اس سے برائی اور بے حیائی کو پھیر دے، بے شک وہ ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے ہے۔ یہاں پہ پھر ایک واقعہ ہوتا ہے جس کا ذکر قرآن کریم میں ہے، میں اس کی وضاحت کرتی ہوں آپ کو۔ والی مصر کی بیوی جب حضرت یوسف علیہ السلام جوانی پہ قدم رکھتے ہیں تو حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ بے انتہا حسین تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک روایت ہے کہ جب آپ معراج کی شب میں حضرت یوسف علیہ السلام سے ملے اور آپ کے حسن کے بارے میں صحابہ کرام نے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ ایسا حسن میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ کہا یہ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی دنیا میں بنائے گئے حسن میں سے آدھا حسن حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس تھا اور باقی تمام دنیا میں بانٹ دیا گیا۔ تو سبحان اللہ، حسن یوسف کی کیا بات ہے۔ اس حسن سے وہ عورت جو والی مصر کی بیوی تھی مرعوب ہو گئی، اور اس نے ایک دن اس کو اپنے کمرے میں بلایا اور اپنی تمام تر خوبصورتی کو سجا بنا کے اس کے سامنے پیش کیا اور اسے بدکاری کے لیے، حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ بدکاری کرنے کے لیے کوشش کی۔ حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ بندے تھے اور اللہ کی طرف سے ان کی حفاظت کی جاتی ہے۔ یہاں کئی احکامات میں نے پڑھے کہ کسی نے کہا کہ فرشتے نے آ کے، کسی نے کہا کہ کہیں میں نے پڑھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام دکھائی دیے جو انگلی کے اشارے سے منع کر رہے تھے کہ بدفعلی نہ کرنا اس عورت کے ساتھ، اور کہیں آیا کہ لکھا ہوا ہے، انہوں نے کسی دیوار پہ دیکھا کہ اس عورت کے ساتھ بدفعلی نہ کرنا۔ واللہ عالم کیا بات سچ ہے، کیونکہ اس کا قرآن پاک میں کہیں ذکر نہیں ہے کہ کس وجہ سے، مگر صرف یہ کہا گیا کہ وہ اپنے چنے ہوئے بندوں کی حفاظت اللہ تعالیٰ خود کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کی اور اس عورت کے اکسانے کے باوجود بھی انہوں نے اس عورت سے منہ پھیر لیا اور یہ کہا کہ جس شخص نے میری پرورش کی ہے میں اس کے ساتھ بے ایمانی نہیں کر سکتا۔ اگلی آیتوں میں اس کا ذکر آ رہا ہے پھر، اور وہ دونوں دروازے کی طرف دوڑے اور عورت نے ان کی قمیص کو پیچھے سے پھاڑ دیا، اور دونوں نے دروازے کے پاس عورت کے شوہر کو پایا تو عورت کہنے لگی، اس شخص کی کیا سزا ہے جو تمہاری گھر والی کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے، یہی کہ اسے قید کر دیا جائے یا دردناک سزا دی جائے۔ اب جب حضرت یوسف علیہ السلام اس عورت سے منہ پھیر کے دروازے کی طرف جا رہے تھے اور دروازہ کھولنے کی کوشش کر رہے تھے تو اس عورت نے ہاتھ بڑھایا جس سے آپ کا کرتا جو ہے وہ پیچھے سے پھٹ گیا۔ تو کرتا پھٹ جانے کے بعد جیسے ہی وہ دروازے کے پاس تھے تو مالک جو تھا عزیز مصر وہ دروازے سے اندر داخل ہوا اور اس نے اپنی بیوی کو اس حال میں دیکھا کہ وہ سجی بنی اس مرد کے ساتھ ہے۔ تو اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتے اس عورت نے اپنے شوہر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ یہ مرد تیری بیوی کے اوپر بدنیتی کے ارادے سے یہاں داخل ہوا ہے تو ایسے شخص کی کیا سزا ہے۔ یہاں پہ ایک جگہ میں نے یہ بھی پڑھا کہ اس نے اس لیے کہا کہ اس کو قید میں ڈال دیا جائے کہ کہیں ڈر تھا کہ کہیں اسے قتل کرنے کا حکم نہ دے دے، ظاہر خودداری میں آ کے قتل کرنے کا حکم دیا جا سکتا تھا۔ تو اس پہ اگلی آیتوں میں ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی اپنا دفاع کیا۔ کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے، سنیے۔ یوسف نے فرمایا، اسی نے میرے دل کو پھسلانے کی کوشش کی ہے، اور عورت کے گھر والوں میں سے ایک نے گواہ دی کہ اگر ان کا کرتا آگے سے پھٹا ہوا ہے تو وہ عورت سچی ہے اور یہ سچے نہیں، اور اگر ان کا کرتا
پیچھے سے چاک ہے تو عورت جھوٹی ہے اور یہ سچی ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ بھی جاری ہے، انشاءاللہ اگلی پارٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔